अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको बताएंगे मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर पायदार अमन कायम नहीं हो सकता, फील्ड मार्शल। सालिसी अदालत का फैसला, पाकिस्तान के खिलाफ की कानूनी और सिफारती फतह। गजा जंगबंदी और ईरान से मुमकिन मुआहदा, बैनुल-अक़वामी सियासत का नया रुख और मखसूस नशिस्तों पर आईनी बेंच का फैसला, जमहूरी तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली। नाज़िर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर से आलमी ज़मीर को झंझोड़ा कि मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में मुस्तकिल और पायदार अमन की जमानत है। फील्ड मार्शल ने नहायत जुर्रतमंदाना अंदाज में बावर करवाया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और इलाकाई वकार पर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने भारतीय जारियत, तौसीफ पसंदाना अज़ाइम और जाली कौम परस्ती पर मबनी पॉलिसीज को बेनकाब करते हुए बात वाज़ेह की कि अगर दुश्मन किसी खाम ख्याली में मुब्तला है कि पाकिस्तान कमजोर है या फिर जवाब नहीं देगा तो वह शदीद गलती पर है। उन्होंने भारत की जानिब से आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी करार देने को एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार दिया, जो ना सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम है बल्कि इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी भी है। अच्छा, ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ना सिर्फ जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है बल्कि नज़रियाती सरहदों की पासबान भी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं और ये जिद्दोजहद अपने मंतकी अंजाम की जानिब गामजन भी है। दुनिया की सिफारती बसात पर ताकत, मुफादात और बयानिए की बाजीगरी अक्सर हैरानकुन मोड़ इख्तियार करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक गैर मामूली बयान मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को बचाने का दावा किया बल्कि ये शिकवा भी कर दिया कि उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया गया। ट्रंप का ये बयान कि वो जानते थे कि सुप्रीम लीडर आखिर कहां पनाह लिए हुए हैं और उन्होंने इसराइल और अमरीकी फौज को उन्हें हदफ बनाने की इजाजत नहीं दी। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में शुक्रिया जैसे अल्फाज की तवक्को करना, बिलखुसूस ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ मुहाज आ रहा हो, ये तो या फिर सादगी हो सकती या फिर सिफारती चाल कह सकते हैं। अच्छा, ये बयान दरअसल ईरान पर दबाव डालने और आलमी रायमा को मुतासिर करने की एक कोशिश भी हो सकती, ताकि ट्रंप अपने नरम रवैये को एहसान और ईरान की जो बेअतनाई है उसको गुरूर के तौर पे पेश करें। सदर ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात मजीद खराब हो जाएंगे। ये एक वाज़ेह धमकी है जिसे सिफारती इस्तिलाह में मशरूत रियायत कहा जा सकता है। अमरीका की पॉलिसी नई नहीं है, वो अपनी शराइत पर किसी रियासत को तस्लीम करे या फिर उसके लिए बहाली का रास्ता खोले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में मुमकिन जंगबंदी पर उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने साफ कहा है कि जी अगले हफ्ते तक इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का जो मुआहदा है वो मुमकिन हो जाएगा, और वो ऐसे अफराद से बात कर रहे हैं जो इस मुआहदे को अमली जामा पहनाने में मसरूफ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमन की बात कर रहे थे तो एन उसी वक्त आपको याद होगा उसी रोज इसराइली फौज ने गजा में 62 फलस्तीनियों को शहीद किया और उनमें वो लोग भी शामिल थे जो इमदाद के इंतजार में कतारों में खड़े थे। और ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक मरबूत जंगी हिकमत अमली है जिसका मकसद ना सिर्फ इंसानी जाने लेना है बल्कि फलस्तीनी अवाम की उम्मीदों का गला घोंटना है। गजा आज सिर्फ एक जुग्राफिया नहीं है बल्कि एक सवाल है जो हर इंसाफ पसंद इंसान के ज़मीर पर दस्तक दे रहा है। क्या मासूमों के खून का कोई मोल नहीं है? क्या जुल्म के खिलाफ खामोशी भी क्या जुर्म नहीं होती? ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वाकई ट्रंप ईरान के साथ किसी संजीदा मुआहदे के ख्वाह हैं तो उन्हें पहले अपने लहजे में मौजूद जहर को निकालना होगा। अच्छा, उन्होंने वाज़ेह अंदाज में यह भी कहा कि ईरानी कौम अपनी क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की बदतमीजी या गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ट्रंप साहब को बावर करवाया कि अगर वो वाकई किसी डील में संजीदा है तो उन्हें सबसे पहले एहतराम के तकाजे पूरे करने होंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमरीकी सदर को यह चाहिए कि वो अपने बयानात में तहजीब और संजीदगी को मलहूज़े खातिर रखें, क्योंकि ईरानी कौम जज्बाती वाबस्तगी के साथ अपने जो रहबर हैं उनसे मुंसलिक है और उनके खिलाफ किसी भी जारहाना अंदाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब भारत को अपनी आबी जारियत पर मुंह की खाना पड़ी है। ताकत के जोम में मुब्तला भारत ने सिंध तास मुआहदे को कुचलने की नापाक जसारत की, जिसका जवाब सालिसी अदालत ने अपने हालिया फैसले में नहायत दो टोक और इंसाफ पे मबनी अंदाज में दिया। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाने वाला ये जो मुआहदा है ये आलमी बैंक की सालिसी और जामिन की हैसियत में मौजूदगी के साथ दुनिया के चंद कामयाब बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदात में शुमार होता है। अशरों तक ये मुआहदा अमन, सबर और बैनुल-अक़वामी उसूलों की अलामत समझा जाता रहा। पाकिस्तान की जानिब से 2016 में सालिसी अदालत से रुजू उस वक्त किया गया जब भारत ने मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर शुरू की, जिससे पाकिस्तान के जो ज़राती और माहौलियाती निज़ाम है उस पर गहरे मनफी असरात मुरतब हुए और भारत ने खुद
غیر جانبدار ماہر کی تعیناتی کی درخواست کی اور جب محسوس کیا کہ ثالثی عدالت کی کارروائی اس کے خلاف جاری ہے تو پھر معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش کی اور عدالت کی کارروائی روکنے کی استدعا بھی کی۔ اچھا، عدالت نے اپنے واضح فیصلے میں کہا کہ سنتاس معاہدے میں کہیں بھی ایسا ذکر موجود نہیں ہے جو کسی فریق کو اسے یک طرفہ طور پہ معطل کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ عدالت نے یہاں تک کہا کہ کسی ایک فریق کی طرف سے معاہدے کی معطلی کی کوشش نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی بلکہ ثالثی عمل کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش ہے جو ناقابل قبول ہے۔ حکومت پاکستان نے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پاکستان کے موقف کی تائید اور بھارت کی ہٹ درمی کا مسترد کیا جانا قرار دیا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی قانونی، اخلاقی اور سفارتی جیت ہے جو عالمی برادری کے سامنے بھارت کے دوگلے رویے کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سعید احمد صاحب، فارمر CGS چیف آف جنرل اسٹاف۔ سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ سر ہمارا موقف تو بالکل کلیئر ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل بڑا ناگزیر ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن بھارت اس مسئلے کی حل کی طرف آپ کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں یہ صرف بھارت کی رضامندی سے تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ بھارت کی رضامندی اور بھارت کی پولیٹیکل ول ڈیمانسٹریٹ کرتے ہوئے ایک اچھے پروسیس میں انوالو ہونا، چاہے وہ بائی لیٹرل ہو یا ملٹی لیٹرل ہو یا کسی تھرڈ پارٹی کی پریزنس میں ہو، اس میں آنا ایک اہم رول تو ادا کرے گا۔ لیکن وہ ٹائم گزر گیا ہے جب کشمیر کا ایشو صرف اور صرف بھارت کے اپنے کنٹرول میں تھا، جو خاص طور پہ پچھلے 15 سال میں بہت دیکھا گیا۔ اب یہ مسئلہ دوبارہ انٹرنیشنل سٹیج پہ واپس آ چکا ہوا ہے، انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے۔ سپر پاورز اس میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور 2019 کے بعد جب انڈیا نے سٹیٹس کو چینج کیا تو جو پارٹ جس کے اوپر ایک کلیم ہے کشمیر کا، جو کہ ملحقہ علاقہ ہے نارتھ میں لیہ اور لداخ سے اوپر، تو ایک تو اگر آپ ریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ابھی جو لارجر کوسچن ہے کشمیر ہے وہ صرف بائی لیٹرل نہیں رہا، وہ ایک طرح سے ٹرائی لیٹرل بھی بن گیا ہوا ہے۔ چائنا بھی اس میں بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور اس جنگ کے بعد، اس ملٹری کانفلکٹ کے بعد جو پاکستان انڈیا میں ہوئی، یہ دوبارہ ابھی انٹرنیشنل ارینا میں آ چکا ہوا ہے۔ اور پھر انٹرنیشنل ارینا میں ابھی پچھلے چند دن سے ایک چیز تو بہت زیادہ جو لکھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، اور یہ ایک کنکلوژن جو کہ آہستہ آہستہ دنیا کے تمام کیپٹلز میں ایبزارب ہوگی، وہ یہ ہے کہ 2001 کے بعد سے اب تک بہت سارے ایسے سیاسی اہداف تھے مختلف ممالک کے جو ملٹری کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک بھی اگزامپل نہیں ہے جہاں پہ پولیٹیکل آبجیکٹیو جو تھے وہ ملٹری انسٹرومنٹ الون استعمال کرنے کے بعد کسی نیشن سٹیٹ نے حاصل کی ہوں۔ تو ان اے وے ملٹری کی بھی اپنی جو ایک کیپیسٹی کی یا اس کی اپلیکیشن کی جو لمٹس ہوتی ہیں وہ بھی ریپیٹڈلی پچھلے 20 سال میں سامنے آئی ہیں۔ ابھی اگر آپ اسرائیل کی مثال لے لیں، جیسے آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہی تھی، جس طریقے سے ملٹری کا استعمال انہوں نے غزہ پہ کیا ہے، اس کی تو کوئی اگزامپل ورلڈ وار 2 کے بعد نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا آبجیکٹیو تو ابھی تک حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کشمیر کے اوپر باقی جگہوں سے بھی بہت زیادہ یہ زور دیا جائے گا کہ اس کو ایک ایسے سلوشن کی طرف لے جایا جائے ڈپلومیسی اور انگیجمنٹ کے تھرو، جو کہ تینوں پارٹیز ٹو دی ڈسپیوٹ کو ایک ایکسیپٹیبل سلوشن ہو۔ نہ تو یہ ایسا سلوشن ہونا ہے جو ٹوٹلی انڈیا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے، ان کی ڈیمانڈز کو میٹ کرے، میرے خیال میں نہ ہی ایسا ہونا ہے جو صرف پاکستان کی ڈیمانڈز کو میٹ کرے، اور نہ ہی کشمیریز کو۔ تو یہ کوئی ایسا سلوشن آئے گا جب انگیجمنٹ دوبارہ ہوگی جو کہ تینوں کو ایکسیپٹیبل ہو، تب جا کے انڈیا اور پاکستان دونوں ہی اپنے، اور ریجن بھی پورا، اپنے پوٹینشل کو کمپلیٹلی اپنے پوٹینشل کو ایکسپلائٹ کر پائے گا۔ ٹھیک ہے،
اچھا جنرل صاحب ایک سوال یہ بھی کہ جو جس طرح ٹرمپ صاحب نے میڈیٹر کا کردار کی پیشکش کی اور ایک بار سے زیادہ اس میں کتنی آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہو گئی ہے، کیونکہ جب سے وہ صدر بنے اس سے پہلے جب انہوں نے الیکشن کیمپین کی تو انہوں نے اینٹائی وار ایک اپنا جو ایک بیانیہ ہے اس کو بڑا رجسٹر کروانے کی کوشش کی. پھر یوکرین رشیا کا معاملہ کہ میں جنگ رکوا سکتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ جو ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس میں بھی وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ بنا تھا اس میں بھی ابھی تک وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی میرے کہنے پر وہ جنگ رکی، جو کہ جنگ کی طرف ہم جا رہے تھے. تو وہ بار بار اس بات کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ امن کے دائی ہیں اور وہ پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وار کو. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اسی کی کڑی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی اپنی ووٹرز کی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے یا ان کی سپورٹ یا پاپولر بننے کے لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ بارہا کہتے ہیں کہ جی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کہ ایک بیسک کانفلکٹ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا وہ مسئلہ حل کروائیں گے؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زبانی جمع کر سے بڑھ کر پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تین چیزیں ٹرمپ صاحب کے بارے میں بڑی جو ہے نا وہ قابل غور ہیں. پہلی چیز یہ آن لائٹر سائڈ، جیسے آج تک انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز ہیں اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. تو ریئلزم ہو یا لبرلزم ہو یا بعد میں جو اس میں لسٹ میں ایڈ ہوئی، تو اب آج کے دور میں ایک اکیڈیمیا کے لیے بھی چیلنج ہے کہ کیا وہ آنے والے دنوں میں ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ 3 ایئرز ایک اور تھیوری لسٹ ڈاؤن کریں گے ٹرمپزم کے نام سے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرنا چاہتے ہیں نہ تو ان کے امیڈیٹ سرکلز میں لوگ کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی کوئی ڈیفینیٹلی نہیں کہتے. لیکن دوسری چیز جو ان کے بارے میں بڑی اہم ہے کہ انہوں نے اپنی گرینڈ اسٹریٹجی جو ہے اس میں ایک اینٹی وار پوزیشن ضرور لی، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ اس سے ڈیویٹ کی ہے، خاص طور پہ ایران کے اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں، غزہ کے کانٹیکسٹ میں بھی، اینڈ یوکرین میں ایک اچھی پروگریس کرنے کے بعد وہاں سے بھی ڈیویٹ کی ہے. تو نارملی اسٹریٹجی میں جب کوئی ڈیویٹ کرتا ہے تو کیا واپس وہ ادھر ہی آتا ہے اپنی ڈائریکشن کی طرف؟ ٹھیک ہے. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یو ڈیویٹ تو آپ دوبارہ اپنے کورس پہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جو ان کو انٹرنلی یو ایس کے اندر آوازیں سننی پڑ رہی ہیں ایران اسرائیل وار کے بعد، جو ان کی ریٹنگز ڈاؤن ہوئی ہیں، جو ان کی اپنی پارٹی سے آوازیں آ رہی ہیں، جو کہ ڈیموکریٹس اور ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے جس طرح اپوز کیا ہے اس ڈائریکٹ یو ایس کی انوالومنٹ کے بعد، تو اب ہی وڈ لائک ٹو ہیو اے بگ کم بیک. اور وہ بگ کم بیک نظر آئے گا، جیسے 2 ہفتے کا انہوں نے غزہ کا کہا کہ میں سیز فائر کراؤں گا. آج آپ نے اگر رشیا سے اسٹیٹمنٹ سنی ہو تو پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ ہی از ریڈی ناؤ ونس اگین ٹو انگیج ان اے ڈائلاگ ود یوکرین. تو لگ تو رہا ہے کہ وہ اپنے اینٹی وار جو ان کی ایک گرینڈ ویژن اور گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس کی طرف واپس آئیں گے. پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے پہلا ٹویٹ کیا تھا سیز فائر کے بعد، اس میں انہوں نے جو بڑی میننگ فل بات کی تھی کہ کشمیر کو ریزالو کرنا پڑے گا چاہے 1000 سال لگ جائے. تو اس میں وہ آگے چل کے کتنا زور دیں گے اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ تو ایک چیز واضح ہے، جو تیسری چیز ہے ان کی پریزیڈنسی کے بارے میں، کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیو ایز اے یوزول یو ایس پریزیڈنٹ. وہ اسٹیٹس کو ٹائپ پریزیڈنٹ تو نہیں رہیں گے. یا تو وہ پوری دنیا میں ایک دفعہ وار کو ایک پاز دے دیں گے، بڑا وار اینڈ نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے آج تک نہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک شاید بہت بڑا پاز اس میں وہ کریٹ کر دیں. اور یا پھر یہ کریں گے کہ جس طرح وہ تھوڑا سا کرائسس کے اندر وہ مرکیوریل ان کا کنڈکٹ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شاید وہ زیادہ خرابی پیدا کر دیں. یہ بڑا پھر آپ نے گہری بات کر دی ہے. اچھا جنرل صاحب، غزہ میں جو قتل عام اس کے باوجود امریکہ کی طرف سے بڑی بار جنگ بندی کی، سیز فائر کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر، شمولیت کے بغیر یہ جو امن کا ایک منصوبہ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی کامیاب ہو جائے گا؟ اچھا مجھے 5 منٹ دیجیے گا. یہ جو اسرائیل کی پالیسی ہے پیلسٹائن کے بارے میں، اس میں ہمارے ہاں حقائق کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل میں اب 2 اسٹیٹ سولوشنز کے لیے کسی بھی لیڈر کے پاس آج اور مستقبل قریب میں کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں. 2 اسٹیٹ سولوشنز کے لیے اسرائیل کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ابھی بہت مشکل ہے جانا. اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ دیکھیں اسرائیل میں کنیسٹ میں آج سے 20 سال پہلے
जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती थी उसके पास 1, 2, 3 हद 5 सीट्स होती थी जिनके ऊपर वो बड़ी वीक गवर्नमेंट होती थी या वीक कोलिशन होती थी। इस वक्त 10 पार्टियां हैं कनेस्टेड के अंदर और उनमें से 8 पार्टियों की ये कोलिशन गवर्नमेंट है और 8 की 8 पार्टियां फार राइट की हैं। ये पिछले 15 साल में एक ऐसी चीज सामने आई है इजराइल में, उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरे का पूरा जी। फार राइट की तरफ चला गया। पहले ऐसे नहीं था। ठीक है। पहले मॉडरेट्स भी कुछ बीच में होते थे, कुछ अगर कुछ सख्त डिसीजंस करती थी गवर्नमेंट तो बड़े प्रोटेस्ट भी होते थे हर शहर में। अब ऐसा आपको नजर नहीं आता। ठीक है। दूसरा जो बड़ी अहम चीज है वो ये है कि इजराइल ने 2023 के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 7 लाख बंदों को ऑक्युपाइड टेरिटरीज में सेटल कर दिया हुआ है। तो उन 7 लाख बंदों पे जो इनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं उनको भी अगर आप बीच में लाएं तो रफली 1 मिलियन इजरायलीज उन ऑक्युपाइड टेरिटरीज में रह रहे हैं। ठीक है। तो आज अगर कोई 2 स्टेट सॉल्यूशंस की तरफ जाता है तो उसका मतलब होगा कि वो 1 मिलियन लोग पैलेस्टीनियन जो भी एक स्टेट बनेगी उसके अंडर उनको देना। ठीक। अब हमारे लिए तो शायद 1 मिलियन कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इजराइल जो एक 9 मिलियन का पूरी नेशन है उनके लिए 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। ऑफ तो कोर्स जी। मुस्तकबिल करीब में भी कोई इजरायली लीडर अगर पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट कंप्लीटली सॉवरेन स्टेट एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब है उस 1 मिलियन पॉपुलेशन का क्या होगा। और दूसरी एक और अहम बात यह है कि आज तक इजराइल ने क्लैरिटी के साथ एक 2 स्टेट सोल्यूशन पे साइन नहीं किया। जो लोग ओस्लो 1 जो 93 में साइन हुआ, ओस्लो 2 जो 95 में साइन हुआ या कैंप डेविड जो 2000 में हुआ उसको रेफर करते हैं। आज भी उनके आप टेक्स्ट देख लें गौर से, उनसे कहीं भी ऐसी क्लियर फॉर्मुलेशन नहीं है 2 स्टेट सॉल्यूशन की जहां पैलेस्टाइन एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट साथ एग्जिस्ट कर रही हो। तो उन्होंने वो स्पेस रखी हुई है उसको ट्विस्ट करने के लिए। तो जिस बुरे तरीके से इजराइल की पॉलिटिकल डिस्कोर्स फार राइट की तरफ गया है और जो उनमें टेंडेंसीज अभी हैं, एक चीज जो कम मीडिया में आती है, आपको पता है जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज में सेटलर्स हैं वो सारे के सारे रेडिकल ज्यूज हैं और वहां फैमिली का साइज है 5 to 6, 7 किड्स। तो उन्होंने ये जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की है पिछले 15 साल में उसको वो फ्यूचर में ऐसे ले जाना चाहते हैं कि जहां जो उनके एक्सट्रीम राइट वाले ज्यूज हैं वो एक आउट नंबर कर दें पैलेस्टीनियन को गजा में भी और वेस्ट बैंक में भी। तो उनके जो डिजाइन हैं अगले 20-30 साल में वो बहुत डेंजरस हैं और बड़े ही लिमिटेड। यानी जनरल साहब वो सीधा सीधा जो ग्रेटर इसराइल प्लान है उस पर बड़ी प्लानिंग के साथ अमल दरामद करने जा रहे हैं। देखिए 9 मिलियन पॉपुलेशन के साथ ग्रेटर इजराइल तो बन नहीं सकता। तो ग्रेटर इजराइल का बेसिकली तो उनका डिजाइन ये है कि जितनी भी स्टेट्स जो उनको अपोज कर रही थी उनको मिलिटरीली इतना कोर्स कर दें कि वो उनको उनके साथ आगे दुश्मनी ना रखें और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको इस तरह को ऑप्ट कर लें डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली कि वो उनके साथ अलाइन हो जाएं। अभी देखें जब इजराइल में ऑक्युपाइड टेरिटरीज में प्रोटेस्ट होते हैं जी। तो वहां किस किस्म के ज्यूज रह रहे हैं। उन्होंने आज भी प्ले कार्ड वो उठाया होता है जिसपे लिखा होता है कि खैबर वाज योर लास्ट चांस। तो इस एक्सट्रीम रवैयों वाली पॉपुलेशन है वहां। अब जो चीज मिस कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक, खास तौर पे वो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए और इजराइल को रिकग्नाइज किया, उनको कम अज कम ये कोशिश करनी चाहिए थी और अब भी टाइम है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो 2 हफ्ते में ये जंग बंद करा देंगे तो वो तो एक पोजीशन लें कि गजा में ये फायरिंग, गजा में जो एंगेजमेंट ऑफ रेफ्यूजीज है और जो जहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे ये बंद करें, वरना हम अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो सेवर करने लगे हैं। इतना तो स्पाइन उनको दिखाना चाहिए, ये तो वो क्रेडिट ले लें। आप जैसे इंट्रो में कह रही थी कि वहां फायर हुआ है एयरक्राफ्ट के साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे। 12 दिन की जंग में डेली एयर के साथ और टैंक्स के साथ एंगेज और एपीसीज के साथ जो खुराक लेने लोग आ रहे थे उनको वो एंगेज करते हैं और डेली शहादतें उनकी 50 से और 100 के दरमियान होती थी। अच्छा सर, लास्ट में मैं जानना चाहूँगी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सुप्रीम लीडर को बचाने का दावा किया और साथ ही एक बड़ा अजीबोगरीब सा गिला जो कि एक सफारती लैंग्वेज नहीं लग रही कि जी आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, अच्छी तरह से पता था कि उनका वो कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ अटैक किया जा सकता था। तो सर हमारा तो मज़हब सीधा सीधा ये कहता है कि जिन्होंने अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मतलब इन्होंने उनको बचाया, ये चाहते उनको मार सकते थे?
تو وہ بھی ایک ڈیوائن ریلیجن میں بلیو کرنے والے ہیں. کرسچینٹی کا جو نظریہ ہے زندگی اور موت کے بارے میں وہ اسلام سے ڈفرینٹ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی اسٹیٹسمین تو اس طرح کبھی کسی کو تھریٹ مارنے کا ڈائریکٹ سوری میں کی بات کاٹوں سر، دیکھیں ان کا ریلیجن بھی یہ بات کہتا ہے، لیکن میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ ٹرمپ صاحب اتنی روڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی جان بچ گئی، آپ میرا شکریہ ادا کریں. دیکھیں وہ تو میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ وہ ایک تو اسٹیٹس کو ٹائپ یا یوزل ٹائپ تو لیڈر ہے نہیں. ان کا لیڈرشپ سٹائل جو ہے نہ پہلے ایکسپیرینس ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، نہ شاید آگے ہو. بات یہ ہے کہ اب ان کو جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ جنگ جب ختم ہوئی تو ایران ہیز کم آؤٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. تو ایک ملٹری کانفلکٹ میں، ایک وار میں جو پارٹی بھی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ایگزٹ کرتی ہے اس کو پھر آپ تھریٹ سے اس طرح کی چیزوں سے کورس نہیں کر سکتے. مجھے یہ یقین ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی بھی انٹرمیڈیریز کے تھرو بہت سارے ان کو میسیجز بھیج رہے ہوں گے، کوئی سینکشن سے ریلیٹڈ، کوئی اکاؤنٹ کی فریزنگ سے ریلیٹڈ، کوئی فائنینشیل ہیلپ سے ریلیٹڈ، کوئی براڈر ڈائلاگ سے ریلیٹڈ. لیکن اب جیسے پہلے زمانے میں ہوتا ہے، اب ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. ایران کچھ اپنی چیزیں سامنے لے کے آئے گا، وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے، وہ اپنی کنڈیشنز پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی جانا صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، مخصوص نشستوں کا معاملہ اور یہ جو نشستیں ہیں تحریک انصاف کو نہیں مل سکی، اس کے بعد اب سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے بھی بات کرے کہ بڑا احتجاج کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے معزز مہمان ملک احمد خان وچر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. اور تجزیہ کار امیر عباس، آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بس پہلے تو میں کل کے فیصلے سے شروع کرنا چاہوں گی. مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا، فیصلہ 17 سماعتیں، اس کے بعد نظر ثانی اور جو نظر اول، اس کی بڑی بحث چلتی رہی کہ نظر ثانی وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے فیصلہ دیا ہوتا ہے. خیر اس کی جو تنقید تھی وہ بھی پورا دن ہوتی رہی. اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی تو پھر ظاہری بات ہے جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا. اب بھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو ابھی 2/3 اکثریت مل گئی، اس سے اب ظاہری بات ہے فیصلے کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی حکومت کو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے فرمایا اپنے آغاز میں کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے تحریک انصاف کے لیے. ان کے لیے تو بہرحال ایک بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ دھچکا پاکستان کی جمہوریت کو ہے. اصل میں یہ دھچکا پاکستان کے پارلیمانی تقدس کو ہے. اصل میں یہ دھچکا جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ٹرسٹ کو ہے، ان کے اعتماد کو ہے. یہ دھچکا پاکستان میں عدل اور انصاف کے میزان کو ہے. یہ دھچکا پاکستان کے عوام کی ان امنگوں کو ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے ووٹ کا کوئی تقدس ہوگا اس ملک کے اندر. ہم اپنے ووٹ سے حکومتیں بدل سکتے ہیں، ہم اپنے ووٹ سے حکومتیں لا سکتے ہیں، ہم اپنے ووٹ سے اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں. یہ دھچکا ان لوگوں کو ہے. تحریک انصاف کا دھچکا تو وہ سہ جائے گی اس کو. پہلے بھی 3 سال سے وہ جو کچھ سہ چکی ہے، اب تو اس کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا امیون سسٹم اس کا اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. لیکن امیر عباس سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس پر تحریک انصاف کے لوگ ہی تحریک انصاف پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ واقعی چاہتے ہیں کہ بانی چیئرمین جو ان کے تھے عمران خان صاحب وہ جیل سے باہر آئیں، اڈیالہ سے باہر آئیں. بہت سے لوگ آف دی ریکارڈ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ٹی وی پہ بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو اچھی خاصی پگڑیاں اچھالی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی، کہ آپ میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو لوگ شاید بینیفیشری ہیں اس وقت، عمران خان اندر ہیں اور وہ باہر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کمزور دلیل ہوگی ان لوگوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان اگر آج باہر ہوں، ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ وہ جیل میں نہیں ہے، تو کیا عمران خان نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن جانا تھا؟ کیا علی امین گنڈا پور کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس نے میری سیٹ چھین لینی ہے؟ کیا عمران خان نے کچھ صوبائی صدر بن جانا تھا کہ اس کو کہ آج کے صوبائی صدر کو ڈر ہو خان کو اندر رکھو ورنہ وہ مجھے صوبائی صدر نہیں رہنے دے گا، وہ خود بن جائے گا؟ کیا اس نے کوئی آئی ایل ایف کا پریزیڈنٹ بن جانا تھا؟ کیا اس نے کوئی یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بننا تھا کہ اس کو ڈر ہے آج کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ کو ڈر ہے کہ عمران خان پارٹی چیئرمین شپ چھوڑ کے وہ میری کرسی لے لے گا؟ یہ بڑی کمزور قسم کی دلیل ہے. تو پی ٹی آئی والوں کو یہ دلیل سمجھ کیوں نہیں آتی ہے میرے پاس؟ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، آف دی ریکارڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سنسیئر تو بس یہ 2-3% لوگ ہیں، باقی تو 97% بینیفیشری ہیں. ہاں دیکھیں وہ اس میں نا اصل میں 2-3 طرح کے لوگ ہیں نا اس وقت تحریک انصاف میں. ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی 96 کی تحریک انصاف کے لوگ ہیں،
96 میں جب بنی تھی یہ پارٹی ٹھیک ہے. اس وقت کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو 30 اکتوبر 2011 میں جب تحریک انصاف کو پہلی دفعہ ابال اور جوش آیا اس وقت لوگ شامل ہوئے. جی. پھر تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو اب تحریک انصاف کے جو اپنے لوگ جو اس کی پیڈگری ہے جب ان کو کرش کر دیا گیا, ٹھیک. زبردستی پریس کانفرنس سے چھڑوا دیا گیا, پھر وہ لوگ شامل ہوئے. اب جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے شاید یہ ویکیوم کریٹ ہوا تو یہ آئے. تو جب ویکیوم ہوتا ہے تو اس میں لوگ آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کیا نون لیگ کے اندر جب ویکیوم کریٹ ہوا لوگ نہیں آئے؟ پیپلز پارٹی میں ویکیوم کریٹ ہوا, کیا پیپلز پارٹی میں لوگ جب سیاسی جماعتوں کے اندر آپ خلا پیدا کر دیں گے تو لوگ آتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگ کسی ایسی نیت سے آ رہے ہیں, انہیں کوئی کسی کے اشارے پر آ رہے ہیں. ہاں اشارے والے لوگ ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں. اچھا نون لیگ میں اس وقت اشارے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ خود نواز شریف اشارے والے بن گئے, باقی تو چھوڑ دے. جس پارٹی کا صدر اشارے والا ہے, جس پارٹی کا صدر اشاروں پہ چل رہا ہے, جس پارٹی کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم ہائبرڈ نظام ہے, ہم کھل کے بالکل ساتھ میں ون پیج کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں, تو اگر تحریک انصاف میں اس وقت ون پیج کے کچھ لوگ ہوں گے تو سو واٹ. آپ نے اس ملک میں سیاست کا یہ حشر کر دیا ہے کہ اس سیاست دانوں کے اندر ایک ہوا چل پڑی ہے بدقسمتی سے, اور وہ یہ ہوا یہ ہے کہ ہم نہ تو عوام ہمیں لا سکتی ہے, لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتی, لہٰذا ہمیں ادھر ہاتھ بڑھانا چاہیے تو ہمیں لا سکتے جو ہمیں بچا سکتے. چلیے امیر عباس ہمارے ساتھ ملک احمد خان بچڑ صاحب بھی موجود ہیں. ملک احمد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. ایک تو کل مخصوص نشستیں آپ لوگوں کو نہیں مل سکیں, اس پر آپ سے یقینی طور پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس پر اپوزیشن کے 26 اراکین معطل ہو گئے ہیں. سر اسپیکر صاحب نے ریفرنس بھی بھیجنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے, اور آپ کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی, آپ نے کہا ڈی سیٹ کریں, جرمانے لگائیں, ہم تو احتجاج کریں گے, ایوان میں بھی احتجاج اور ایوان کے باہر بھی احتجاج. کیا کہیں گے ملک احمد خان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 26th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں کچھ زیادہ خوش فہمی اس بارے میں نہیں تھی, اور جس طرح نظر ثانی ہوئی اور جس طرح 8 ججز کا فیصلہ 7 ججز نے تبدیل کیا, تو یہ چیزیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں. اب جس طرح امیر عباس صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں ہم تو پہلے ہی ایک فسطائیت کا ایک بنے ہوئے نشانہ بنے ہوئے 3 سال سے. اب یہ سیٹیں وغیرہ یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسمبلی کے اندر ہوا وہ ہم نے احتجاج کیا, احتجاج ہر اپوزیشن کا حق ہے. انہوں نے تو اپوزیشن کے خلاف بھی احتجاج کیا, اور میں وہ ویڈیوز ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو ویڈیوز آپ کی حکومت نے ہمارے خلاف جس طرح انہوں نے احتجاج کیا اور گندے نعرے لگائے, اور وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن حکومت ہے اور ان کی اس وقت ان کے اوپر طاقت کا خمار ہے, تو وہ سسپینڈ کرتے جائیں گے. ان کو یہی کر سکتے ہیں, سسپینڈ ہی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ہمارا کیا کرنا ہے. یا الیکشن کمیشن کو کہہ دیں گے, جس طرح الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیں نہیں دی, ممبران کو بھی ڈی سیٹ کر دیں. دیکھیں ہم کسی قسم کی رعایت اسمبلی میں کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر آئسولیٹ ہے, اس کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی, ان کی بہن کو نہیں ملنے دیا جا رہا, بیس لیس مقدمات ہیں. اور پھر جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے, 10 کھرب روپے کا آڈیٹر جنرل پنجاب پاکستان نے الزام لگایا ہے, اس پہ کرپشن ہے. ایک جھوٹ کا پلندہ 5335 ارب روپے کا جو بجٹ انہوں نے دیا ہے, ٹوٹل جھوٹ فراڈ کا وہ ہے. اس میں یہ انہوں نے انڈیویزیبل پول سے 4062 ارب روپے ان کے آنے ہیں. ابھی وہ کنفرم نہیں ہے, جتنا ہم نے پڑھا ہے ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے ہم اس میں ہمارے لیے یہ نارمل چیزیں ہیں. میں یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی اتنے معنی نہیں رکھتی. جتنا ظلم کر رہے ہیں اب انتہا ہے, ریفرنس بھی بھیج دیں, جرمانے بھی لگا دیے ایم پی ایس کو سسپینڈ. لیکن ملک احمد خان صاحب افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ تو ہمیشہ بڑے انتھوزسٹک نظر آئے, بڑے انرجیٹک. تو پارٹیز پہ برا ٹائم بھی آ جاتا ہے, ماضی میں باقی پارٹیوں پہ بھی اس طرح کا ٹائم آیا ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ جیل میں ہوگی, لیکن آپ کی باتوں میں آج مجھے مایوسی, ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ڈس اپوائنٹڈ ہوتے تو ہم اس قسم کا جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں 26th امینڈمنٹ کے بعد عدالتیں تو رہے نہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے جانے کے بعد اب سڑک کے علاوہ کون سا اور ہمارے پاس رہ گیا ہے اپنا ذریعہ احتجاج کا. اچھا آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ ہماری جماعت سے انہوں نے چیزیں واپس کر لی ہیں.
اور جو نشستیں تھیں وہ ایک سپریم کورٹ دے کے گیا، اور 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا وہ اس طرح روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں تھی. تو اب اس میں اب مایوسی نہیں ہے، لیکن سسٹم ختم ہو گیا ہے. اور میں یہ اس ملک میں اب ادارہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. امیر عباس، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اگر آپ ملک احمد خان صاحب کی بات پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. دوسری بات ہے کہ کے پی کے میں جو مخصوص نشستیں اس کے فیصلے کے بعد کیا آپ کو ممکنہ کوئی تبدیلی کا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ اور پی ٹی آئی کے اسمبلیوں سے استعفوں کے حوالے سے بھی بڑی خبر چل رہی تھی، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسپیکر صاحب نے ایک تو جو آج ان کی پریس کانفرنس میں ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں، مجھے تو اس میں شدید رونت نظر آ رہی تھی. ابھی تو ان کو مخصوص نشستیں ملے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی چند گھنٹے گزرے ہیں. چند گھنٹوں کے اثرات یہ ہیں کہ ان کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے اور پھنکار نکل رہی ہے، غصہ ہے، طیش ہے. اور جس طرح وہ دھمکانے والے لہجے میں، للکارنے والے لہجے میں بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ تو اسپیکر ہیں، یو آر کسٹوڈین آف دی ہاؤس، یو آر ناٹ سپوز ٹو بی پارٹیزن. کیا اسپیکر کو آج سے 2-3 دن پہلے جب میرا خیال ہے بھٹو صاحب بھی سپیچ کر رہے تھے بجٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی میں، اس وقت وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے عمران خان کی بیٹی کے نعرے لگائے اسمبلی میں کھڑے ہو کر. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ چور اور نہ جانے گھڑی چور پتہ نہیں کون کون سے نشان، اور وزیر اطلاعات نے ہاؤس پہ کھڑے ہو کے، کیا وہ پھر نظر نہیں آیا اسپیکر صاحب کو؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ دستاویزات پھاڑی ہیں یا بجٹ کاپیاں پھاڑی ہیں. کس پاکستان کی کون سی اسمبلی ایسی ہے، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہو، جہاں پہ ہنگامہ آ رہی؟ کیا ان کو نون لیگ والوں کو خود یاد نہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے، جب یہ بے نظیر کے خلاف اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی کے خلاف اپوزیشن میں تھے، پی ٹی آئی کے خلاف یہ خود کس قسم کے لب و لہجے کو استعمال کرتے تھے؟ یہ خود اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیتے تھے، یا قومی اسمبلی سے لے کر پنجاب اسمبلی تک یہ روٹیاں لے کر آ جاتے تھے مہنگائی کے تانے مارنے کے لیے. بلاول بھٹو زرداری نے ڈاکٹر صاحبہ جس وقت مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے دور میں، بلاول صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو، جو بلاول کے والد سے بھی بڑی عمر کا، بلاول سے تو ہے نا دگنی عمر کا، بلاول سے کے والد سے بھی بڑی عمر کا اور سٹنگ پرائم منسٹر تھا، اس کو قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا. اور یہ اس وقت آپ کوئی بھی شخص جا کے یہ ویڈیو دیکھنا چاہے بلاول کی، وہ آن لائن اس وقت بھی موجود ہے. ان کو یاد نہیں کہ یہ ہر دور میں اپوزیشن کرتی ہے، کہیں سخت کر لیتی کہیں کم کرتی ہے. اور یہ اپوزیشن، اس کو تو آپ نے ہر طرف سے تو بند کمرے میں آپ نے ان کو سفوکیٹ کیا ہوا ہے، اسٹرینگولیٹ کیا ہوا ہے آپ نے. اگر وہ اسمبلی میں آ کے بھی کچھ بھڑاس نکال لیتے ہیں، آپ وہ بھی نہیں نکالنے دے رہے. اس میں بھی آپ کو اتنا کچھ ذلہ الہی کی توہین ہو گئی مریم نواز کی. چیف منسٹر کی تقریر کے دوران اگر اپوزیشن نے وہ شور شرابہ کر دیا تو کیا مطلب؟ اس میں کون سے، کیا ہر دور میں ہوتا رہا ہے، کوئی نیا انوکھا کام نہیں ہوا. ہاں اگر کوئی کسی نے گالن گلوچ کی ہے تو آپ اس کو اسپیکر حذف کروا دیں، یا قومی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ، آغا رفیع اللہ، کچھ اور لوگ بالکل چڑھائیاں، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے، لوگ باقاعدہ طور پہ دستوں گریبان ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لاتے مکے گھونسے چل رہے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. تو یہ اسپیکر نے میرا خیال ہے بہت جلد بازی میں اور بہت اگریسو قسم کا انہوں نے وہ لہجہ رکھا ہے. اور نکال دو بھائی، تم نے مخصوص نشستیں پہلے لے لی ہیں ان سے. اگر 2/3 سے بھی تمہارے اقتدار کی ہوس پوری نہیں ہوتی جو تمہیں جو سپریم کورٹ تمہیں دے چکی ہے، تو تم 3/4 لے لو یار، تم ساری کی ساری اسمبلی لے لو، ان کو اندر کر دو، شاید کو تمہارے اقتدار کی بقا باقی رہ سکے. اقتدار ایسے نہیں بچتے ہوتے. یہ 26 اراکین کے خلاف کاروائی کر لیں یا جسٹس امین الدین کے فیصلے آ جائیں، جو ظلم کا نظام ہے نا، جبر کا، وہ نہیں سروائیو کرتا. ٹھیک. ملک احمد خان صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ، پھر آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل؟ جی جی صاحب نے کی، میں بھی بات کرنے والا تھا. بات یہ ہے جی کہ ان کی ہوس نہیں مک رہی، اور اسپیکر صاحب تو جس طرح کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے، جو ان کا اگریشن اور آئی لہجہ تھا، میں نے تو ان کو پہلے یہ کہا کہ میں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ آپ سب 106 کو ریفرنس بھیجیں، الیکشن کمیشن آپ کا اپنا بیٹھا ہے، جان چھڑائیں اور جان چھڑا کے اپنے بندے لے کے آ جائیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم کسی کے سامنے جھک جائیں گے، یا آپ کی جرمانہ لگانے سے یا آپ کی ڈی سیٹ سسپینڈ کرنے سے ہم کوئی کمپرومائز احتجاج پہ آ جائیں گے، تو وہ قطعاً نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر اندر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف
एक बड़े मखसूस हालात में से गुजर रही है। हमारे सबको सस्पेंड कर दें, सबको आप तो मलिक अहमद खान साहब, कब भेज तक ये हालात फिर आप देख रहे हैं? हालात में मजीद सख्ती देखते हैं, कोई नरमी देखते हैं? आने वाले वक्त में मुस्तकबिल क्या देखते हैं अपनी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी का मुस्तकबिल तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला रोशन है। उसकी वजह यह है कि 3 साल में कोई सियासी जमात इतनी बड़ी जंग लड़के नहीं खड़ी हो सकती जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। और पूरी तोड़ फोड़ की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है और पाकिस्तान के अवाम खान साहब के साथ इंटैक्ट खड़े हैं। देखें, मैं एक मिनट लूंगा अपना। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि हमें 8 फरवरी को हमारे बल्ले के निशान पे वोट मिले, हमें को पार्टी सिंबल पे वोट मिले, हमें तो खान के नाम पे वोट मिले। हमारा वोट तो इमरान खान के नाम पे था, पता नहीं किसका क्या निशान था, कोई जूते पे लगा। तो मलिक अहमद साहब, ये खान साहब के हवाले से लोग ये कहते हैं कि खान साहब के नाम पे जिसने वोट लिया है उनमें से बहुत से लोग बड़े बेनिफिशरी हैं और बहुत से लोग अभी नहीं चाहते कि खान साहब अडियाला से बाहर आए। आप इस बात की तस्दीक करते हैं? अब जारी बात है, आपसे नाम तो नहीं पूछूंगी, आप तो नाम भी जानते होंगे, आपकी पार्टी में कौन ऐसे लोग हैं? नहीं, मैं नहीं समझता जिस तरह मीर अब्बास खान साहब ने ये बात की। देखिए, खान साहब बाहर आएंगे तो हम कंफर्टेबल होंगे ना। अब हमारे लीडर अंदर हैं, इधर हम लड़ाई में हैं। आप देखें ना, खान सर, साहब आपकी बाहर पार्टी के आएंगे तो अपने हम लोग ही मजबूत देखें, होंगे। 2 धड़ों में तकसीम है। आपकी पार्टी के अपने लोग ही कुछ लोगों पे यकीन नहीं कर रहे होते, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, ट्रस्ट डेफिसिट बकायदा नजर आते हैं, तनकीद की जाती है। उसकी आपकी वजह बात क्या है? दुरुस्त है, आपकी बात ये दुरुस्त है, बट इख्तलाफ राय हर बड़ी जमात में होता है। मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त मलिक साहब, क्योंकि एक होते लेकिन एक बात इख्तिलाफ आपको राय नहीं कि किसी भूलनी बात को चाहिए। लेकर राय मुख्तलिफ है, क्योंकि सारी बातें लीडरशिप जब जेल में होती है तो ऐसे मामला होते हैं। मेरे पास भी बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन किसी को शक की नज़र से देखना, शक व शुबे की नज़र से देखना कि ये बंदा तो लॉयल ही नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हर बंदे के पीछे अपनी एक तारीख है, हर बंदा तकलीफें उठा के आया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, और जब बड़ी पार्टी बनती है तो ये ठीक है जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।